बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर ममलकत असगर खान केस में अपने ओहदे से मुतल्लिक आने वाली हिदायत और शराइत के बावजूद अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम ईद मिलन पार्टी के नाम से शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि सदर ममलकत को किसी एक जमात की हिमायत और तायीद नहीं करनी चाहिए। सदर ममलकत की ज़ेर निगरानी किसी किस्म का सियासी सेल काम नहीं कर सकता। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज उनकी तकरीर में ना तो पीपल्स पार्टी के झंडे गाड़ने का जिक्र था, ना ही सियासी मुखालफिन को नेज़े की नोक पर रखा गया, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में पंजाबी बेहतर करने के लिए लाहौर के चक्कर लगाने का कहकर किसी को ज़हनी कोफ्त देने की कोशिश जरूर की गई। सदर मुमलकत ने ईद मिलन पार्टी के नाम से होने वाले इस सियासी इकट्ठ से खिताब करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है या इस फैसले से बचने की कोई राह निकाली है, ये बहस फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। फिल वक्त इनके खिताब का एक हिस्सा इंतहाई काबिल गौर है। सदर मुमलकत ने कहा कि हम आज ये जंग अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम ये काम तारीख में जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। जनाब सदर यकीनन दुरुस्त कहते होंगे, मगर तल्ख हकीकत यह है कि तारीख आने वाले दिनों का नाम और सियासत में फैसला हाल के लिए किया जाता है। आज के इंसान ने कल की तारीख को देखने के लिए जिंदा नहीं रहना होता। हमारा आज का फैसला हमारे हाल पर किस तरह लागू हो रहा है, इसकी मिसाल पेश खिदमत है। मगर जरा इससे पहले यह भी गौर करते जाइए कि सदर मुमलकत फरमाते हैं कि कराची के हालात का मतलब यह नहीं कि रियासत नाकाम हो गई है। चलिए सदर मुमलकत की यह बात भी दुरुस्त मान लेते हैं, मगर इस मिसाल बल्कि हकीकत की कर्बनाक तस्वीर को किस खाते में डाला जाए जो चीख चीख कर रियासत से इसके होने का जवाज मांग रही है, हुकूमत वक्त से इसका अखलाकी जवाज पूछ रही है। जिगर थामी और यह तस्वीर देखिए, ये कराची में जांबाग होने वाले मसूद मुख्तार की यतीम बेटी है। अपने बाप की लाश से चिमट कर रोती हुई ये छोटी सी परी उस वक्त खौफ से चीख कर फरियाद करने लगी, अंकल मुझे गोली मत मारना, अंकल मुझे गोली मत मारना, जब एक फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर लेना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के समरात ना जाने हम कब देखेंगे, फिल वक्त तो लाशें ही देख रहे हैं। लेकिन ये क़यामत तो कराची की है, जहां हमारी नई नस्ल को ये अजाब मिल रहे हैं। गोली मिलती है, गोली की शक्ल में यतीमी का रोग मिलता है, और सन्नाटों में गूंजने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट में बच्चों को ये खौफ मिलता है। मसूद मुख्तार की बेटी जिस उम्र की है, ऐसी उम्र में मौत क्या है और जिंदगी क्या है किसे खबर होती है। मगर ये हमारे अमाल हैं कि हमने इस नस्ल को मौत के खौफ से दो चार कर दिया। मसूद मुख्तार की बेटी की फरियाद पर किसी साहिब मसनद, किसी साहिब इख्तियार का दिल नहीं तड़पेगा, किसी जिगर से खून टपकेगा, ना किसी साहिब कमाल की आंख से आंसू। बस अपनी अपनी धुन है। कोई इस बच्ची की फरियाद पर सियासत करेगा, कोई सहाफत। बस पत्थर के शहर हैं और पत्थर के इंसान। संग दिली के इस जमाना बेअमा में सियासत अपना रास्ता बना रही है, सहाफत अपना और हुकूमत अपना। सियासत, सहाफत और हुकूमत की दास्तानें अगरचे बड़ी दिल फरेब हैं, मगर कोई शायर कह गया है, बेहतर है कि माहो नहर पर न डालो कमंदे, इंसान की खबर लो जो दम तोड़ रहा है। इंसान की खबर लेने का तरीका यही है कि वक्त आगे बढ़े, अहले हुनर अपना हुनर आजमाएं और लोग अपनी किस्मत। सो किस्मत आजमाने के दिन फिर आ रहे हैं। सदर मुमलकत की ईद मिलन पार्टी भी इन्हीं दिनों की तैयारी, मुस्लिम लीग की तेजियां भी यही माजरा, MQM की दिल गिरफ्तगी भी यही सिलसिला, ANP के गम गुसारियां भी इन्हीं दिनों का मदावा। सब के सब आने वाले आम इंतखाबात के लिए कमर कस रहे हैं, मगर मसूद मुख्तार की बेटी जैसी हजारों बेटियों का वजूद सरापा सवाल है कि इनके बाप किस जुर्म में मार दिए गए। कराची से वोट लेने वाले और इक़्तिदार का झूला झूलने वाले इसका क्या जवाब देंगे? गालिबन बल्दियाती निज़ाम का मार्का सर करने का किस्सा सुनाएंगे। पंजाब की एक सड़क पर अरबों रुपए रेत, बजरी और लोहे की शक्ल में लगता देखने वाले दरिया खान और भक्कर के लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा? ये कि साहब औरंगजेब सानी है, खादिम आला नहीं बल्कि एक इंजीनियर आला, और तब्दीली का इस्तिआरा, ख्वाबनाक क़यादत का तुर्रा रखने वाला तब्दीली का फसाना अब क्या सुनाएंगे? ये कि तब्दीली बेपैंदी के ज़ात फरोश लेकर आएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले इंतखाबात में लोगों को बेचने के लिए ख्वाब तो बहुत होंगे, मगर क्या कारगुजारी के सवाल पर जवाब भी कोई होगा? इस पर बात एक ब्रेक के बाद।
کراس فائر میں میں ہوں محمد اسامہ غازی. میرے آج کے مہمان، ان سے آپ کا تعارف کروا دیں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اور سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے موجود ہیں، وہ بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، آج آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، جلسوں میں تیزی آ رہی ہے، ہر کوئی بات کر رہا ہے. خاص طور پہ نون لیگ تو لگتا ہے ایسے چاہتی ہے کہ آج ہی الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں. کیا بہت اچھی کارکردگی ہے نون لیگ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اسامہ غازی صاحب شکریہ. الحمدللہ ہماری کارکردگی بھی بہت اچھی ہے اور ہمارا ماضی بھی بہت اچھا ہے. دونوں دفعہ کی حکومتیں مرکزی جو ہیں ان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس ملک کی اکانومی کے حوالے سے یا اس ملک میں جو مسائل تھے ان کے حل کے حوالے سے، ملک کی خود مختاری کے حوالے سے، سٹیٹس کو توڑنے کے حوالے سے، وہ بڑا سب پر واضح ہے. اور ابھی ڈینگی کا جو پچھلے سال جس میں اتنا نقصان ہوا قوم کا، آج دیکھ لیں جتنی ایفرٹ کی ہیں الحمدللہ اس کا اثر کوئی نہیں رہا. سیلاب آئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. تعلیم کے حوالے سے اسپتالوں میں آپ چلے جائیں، الحمدللہ کہ کسی میگا کرپشن کا کوئی حکمران لوگوں پر پنجاب میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی. تو اس لیے آپ ذرا جائیں، طالب علموں کو دیکھیں. یہ تو ہے باتیں. اب رہ گئی اس کے مقابلے میں ہمارے پیپلز پارٹی والے بھائی، تو وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں. یہی بات دیکھ لیجئے نا، جب آپ نے جناب صدر مملکت کے حوالے سے بات کی، پہلے تو یہ ایک ڈیفائنس ہے کہ بھائی ہم نے کسی کی بات ماننی نہیں ہے. دوسرا پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب کیا، اور تیسرا یہ فرمایا کہ ریاست ناکام. بلا شبہ ریاست ناکام نہیں ہے، حکومت ناکام ہے. جب بچی یہ کہے کیمرے کو دیکھ کے کہ انکل مجھے گولی نہ مارنا، اور جب 20 پاکستانی معصوم فرشتے روز ان کے گلے کٹ رہے ہوں اور پرندوں کی طرح سے ان کا شکار کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ کہیں کہ جناب علی حکومت ناکام ہے. پیپلز پارٹی کی صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. یہ سازش پھر یہ خود کر رہے ہیں یا ان کے دوست جو اندر ہیں ملے ہوئے وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسامہ، مجھے اجازت دیجئے. میں آپ دوستوں کے لیے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں. یہ مجھے 6:35 پہ ایک اندرون سندھ سے یہ ایک میسج ریسیو ہوا ہے آج ہی. ذرا سن لیجئے. بیٹا کہتا ہے ماما کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے. ماما اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا گیس نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے اچھا تو ہیٹر پہ بنا دو. ماں کہتی ہے بجلی نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے اچھا کار کی چابی دے دیں، میں ہوٹلز پہ جا کے کھاتا ہوں. والدہ کہتی ہے بیٹا کار میں CNG نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے اچھا امی مجھے ذرا میں بھائی کے ساتھ بائک پہ چلا جاتا ہوں، اسے کہیں مجھے لے جائے. وہ کہتی ہے بیٹا ڈبل سواری پہ پابندی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا ماما اپنا سیل فون ہی مجھے دے دیں. اس نے کہا بیٹا سیل فون کی سروس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. تو پھر آگے وہ کہتا ہے ماں کچھ بچا بھی ہے. وہ کہتی ہیں بیٹا بچا ہی نہیں زندہ بھی ہے. امی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. یہ ہے جناب میسج. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں اب سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں. سعید غنی صاحب، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پیغامات سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے آ رہے ہیں، کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. جو کراچی کے حالات ہیں، کس طرح سے پیپلز پارٹی لوگوں سے ووٹ مانگے گی؟ پہلی بات تو اسامہ یہ ہے کہ جس قسم کا انہوں نے میسج دکھایا، میرا خیال ہے یہ تو شاید اکا دکا آتے ہوں گے. آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیجیے، اور مجھے جو روزانہ میاں صاحب کے متعلق اور میاں برادران کے متعلق اور پنجاب گورنمنٹ کے متعلق میسیجز آتے ہیں، میں روزانہ آپ کو بھیج دیا کروں گا، تاکہ یہ آپ کا میں وقت ضائع نہ کروں، اور آپ خود پڑھ کے اس کو اپنے پروگرامز میں روزانہ لوگوں کو بتایا کیجیے کہ ان کی حکومت اور ان کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، حکومت نے کیا کچھ کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار میں سمجھتا ہوں کہ نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ صدیق الفاروق صاحب کے پاس ہے. اس ملک کے وہ کروڑوں لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں، جن کا یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں. اور اگر لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اگر ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو اگلے چند مہینوں میں نئے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس کو وہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں. منشور بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں صدر صاحب اگر تقریر کرتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ایک لوگوں کے سامنے کارکردگی تو رکھنی پڑتی ہے، یا بس جا کر آپ کہیں گے ہمیں ووٹ ڈال دو اور لوگ ڈال دیں گے؟ میں گزارش کروں آپ سے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی، اس وقت جو حالات اس ملک کو درپیش تھے، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو،
پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو جس قسم کے چیلنجز درپیش رہے, جس قسم کی رکاوٹیں, جس قسم کی سازشیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف پچھلے 4.5 سال میں جاری رہیں, جس قسم کے معاشی بحران دنیا میں آئے اور اس کے اثرات جو پاکستان پر آئے, جس قسم کی قدرتی آفات کا سامنا ہماری قوم کو کرنا پڑا, ان حالات میں پیپلز پارٹی نے بہت اچھی گورنمنٹ کی ہے اور بہت اچھا کچھ لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آئیڈیل گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی, لوگوں کے جو خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے, لوگوں کے جو مسائل تھے وہ پورے طریقے سے حل نہیں ہوئے. لیکن جب آپ کسی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ جو پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ نہیں بارہا منتخب کر چکے ہیں, اور اگر کسی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا رزلٹ آپ کو خراب بھی نظر آیا تو ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی سازشیں بھی آج لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چوری کر کے دوسرے لوگوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور کس طرح سے پیپلز پارٹی کے جو منتخب ہونے کا حق تھا اس پر ڈاکہ ڈالا گیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے لوگ اور اس ملک کے جو باشعور شہری ہیں وہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں, اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے باوجود سازشوں کے اس حکومت نے بہت کچھ لوگوں کو دینے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے, اور یہی چیزیں ہم لے کر لوگوں کے سامنے جائیں گے. آج بھی جو ہے نا 9 لاشیں گری ہیں کراچی میں. آپ دیکھیں کراچی کے حالات کے بارے میں چلے ناکامی تو ہم مان لینا, اگر ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں کہ کہیں خرابی ہے, تو اس کے بعد ہم اس کو بہتر کس طرح کریں گے. مجھے بریک پر جانا ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا, دلیپ صاحب بیٹھی ان سے بھی ہم بات کر لیں. میں نے نہیں, میری بات سنیں, میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی آئیڈیل گورنمنٹ کی ہے, میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے خواب پورے ہوئے ہیں, میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کی ہیں. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, باوجود بہت ساری کوششوں کے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر ہم قابو نہیں پا سکے. لیکن جب کراچی کی آپ بات کرتے ہیں تو جن ادوار کا صدیق الفاروق صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ ہماری پچھلی 2 حکومتوں میں بہت اچھا کام کیا ہے, تو ان کی پہلی حکومت نے کراچی میں ملٹری آپریشن کیا, اور وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ کراچی کے حالات بہت اچھے تھے, کراچی کے حالات خراب تھے جبھی کیا ہے. اور دوسرے دور میں اب ان کے جنرل عبد القادر صاحب ابھی میرے ساتھ ایک ٹی وی پر تھے, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ لیاقت جتوئی جب ہمارے چیف منسٹر تھے تو شہر میں 20-25 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, اور ہم نے اپنی حکومت ختم کی. تو اپنی حکومت تو کسی اور وجہ سے ختم کی تھی, لیکن کم از کم انہوں نے ایڈمٹ ضرور کیا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھی. اچھا, عوامی نیشنل پارٹی اب بات کر رہی ہے فوجی آپریشن کی, تو بات جانے دیں, نون کہتی ہے فوراً آپریشن کروا دیں. اندلیب صاحبہ کی طرف آتے ہیں. اندلیب صاحبہ, جس طرح ان دونوں کی طرف تو بات کی جاتی ہے کہ چلیں ان کو موقع ملا یا آئے اقتدار میں, کارکردگی پر ہم ان سے سوال کر رہے ہیں, مگر تحریک انصاف تو صرف خواب دکھا رہی ہے کہ ہم آئیں گے 9 دن میں حالات بدل جائیں گے, دنیا بدل جائے گی, کراچی کے حالات 9 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, کرپشن جو ہے وہ 90 دن میں ختم ہو جائے گی. یعنی بس خواب نظر آتے ہیں, جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر اتنا حل ہے آسان, اتنی جلدی ہو سکتا ہے, تو ان لوگوں کو بتا دیں, یہ بھی کچھ کر دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب حکمران جو ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جو یہ مسٹیکس ایک نے 5 دفعہ ایک نے 2 دفعہ آ کے کی اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ بار بار فیلئر ہو رہا ہے, اور اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو 2007 میں پاکستان 7% پہ گرو کر رہا تھا, اب 3.5% پہ گرو کر رہا ہے, اور جو ہمارا پنجاب کا پروونس ہے وہ 2.5% پہ گرو کر رہا ہے. میں فیکٹس کی بات کروں گی, یہ ساری رپورٹیں ان کی اپنی ہیں, میں نے انہی کی رپورٹیں پکڑ کے آئی ہیں. گلوبل کمپیٹیٹیونیس رپورٹ میں آپ دیکھیں 144 ممالک میں سے پاکستان 124 نمبر پہ ہے, بلو ایتھوپیا فار دا فرسٹ ٹائم. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جی یہ کرپشن اور مس گورننس کی وجہ سے ہے, تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں یا سندھ کو دیکھیں یا آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ انسیکیورٹی لے لیں, آپ ایجوکیشن لے لیں, آپ انرجی لے لیں. اب انرجی کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے میسو قسم کی ہمیں مشکلات پیش آئی ہیں. آپ پاک سٹیل کو لے لیں 53 بلین, اگر آپ دیکھ لیں لاسز پی آئی اے کے کل آئے 110 ارب روپے کے لاسز ہیں. اور یہ سارے کا سارا اگر آپ کہیں کہ حالات کی وجہ سے ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو مانیں گے نہیں کہ جی ہماری مس گورننس ہے, لیک آف کمپیٹنس ہے, لیک آف ول پاور ہے, لیک آف انٹیگریٹی ہے, تو آپ کہتے جائیں گے جی حالات ہی ایسے تھے, ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. حالات کو تو ہم قابو نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت کو بڑے اچھے حالات ملے تھے اور اسے انہوں نے خراب کر دیے ہیں. نہیں اسامہ, بات سنو, لیڈرشپ اچھے حالات میں ٹیسٹ ہوتی ہے یا لیڈرشپ مشکل حالات میں ٹیسٹ ہوتی ہے؟ حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. قائد اعظم کے لیے بڑے اچھے حالات تھے, نیلسن منڈیلا کے لیے بہت اچھے حالات تھے. جو بھی لیڈرشپ ابھر کے آتی ہے نا, جو گریٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ مشکل حالات میں ابھر کے آتے ہیں. اگر حالات بھی اچھے اور آپ بھی اچھے ہیں تو کیا کمال ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ
5 دفعہ اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ باریاں ملی ہیں, ہر دفعہ حالات مختلف تھے لیکن پرفارمنس جو ہے وہ بدستور نیچے ہوتی گئی. دوسری بات آپ نے کہی جی خواب دکھا رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہے وی آر دی اونلی پارٹی جس نے حکومت میں آنے سے پہلے تمام پالیسیز ڈیٹیلڈ بیان کر دی ہیں. یہ تو حکومت میں آنے کے بعد بھی نہیں بیان کر سکے. ہمارا اکنامک پلان, انرجی پلان, یوتھ کی پالیسی, ہماری ہیلتھ کی پالیسی, اٹ از دا موسٹ ڈیٹیل. مجھے اور بتائیں کہ کوئی ایسی حکومت جو حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ پیش کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, ایک منشور دے رہے ہیں, یہ پارٹیز نہیں دے رہی. ابھی تو یہ مینیفیسٹوز پہ کام کرنا شروع ہوئے, ہم نے تو ان پہ ڈیٹیل پالیسیز بھی بنا لی. انٹرنل الیکشنز آپ نے بھی کروانے ہیں. بہرحال بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں اور جو اقتدار میں پارٹیاں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہی ہیں. بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب, تحریک انصاف کہتی ہے کہ 2007 میں حالات بہتر تھے, چاہے ایک ڈکٹیٹر تھا, اور پرویز الہی صاحب نے بھی آج جلسہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ بدلے کے سوا کچھ نہیں کرتی اور ہم نے جو منصوبے شروع کیے تھے کچھ ان کو مکمل کر دیا اور کچھ وہیں پر روک دیا گیا. مثلا ایک مثال اگر میں دوں کہ سستی روٹی کا آپ دیکھیں کتنا ہم نے دیکھا کہ اس کے اشتہار بھی آئے, بڑا کچھ ہوا, اربوں روپیہ خرچ ہوا, اس کے بعد وہ بند ہو گیا سارا سلسلہ. اسامہ غازی صاحب, سستی روٹی بند ہوئی سیلاب کی وجہ سے. جب سیلاب میں پنجاب کا غالب حصہ ڈوب گیا تو اس وقت فنڈز کی ضرورت پڑی, تو سستی روٹی کے جو پیسے کو 2 ارب غالباً یا 3 لگ چکے تھے, باقی جو بچے وہ اس طرف کنورٹ کر دیے گئے, اور الحمدللہ کہ سیلاب زدگان کے مویشیوں کو چارہ تک بھی پہنچایا تاکہ وہ لوگ بحال ہو جائیں. یہ خدا کا شکر ہے. اس میں ترکی نے بھی مدد کی, اس میں لوگوں نے بھی مدد کی, اس میں حکومت نے بھی, اور شہباز شریف کی قیادت میں پوری گورنمنٹ اور ہماری پوری پارٹی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھی جب تک آخری متاثرہ آدمی بھی بحال نہیں ہو گیا. ایک دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ 90 سے 93 کی ہماری کارکردگی ذرا دیکھیں. اقتصادی میدان میں ایئرپورٹس نئے, ایئر لائنیں نئے, بینک, اپنا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری, پھر جناب علی بے شمار تجارتی زرعی جو ہیں وہ اصلاحات, اور اس کی وجہ سے پہلی دفعہ گندم میں پاکستان خود کفیل ہوا, بلکہ گندم برآمد کی. یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم نے اوپن مارکیٹ اکانومی کی. اگر اتنی اچھی کارکردگی تھی لوگ آپ کو اس کے بعد الیکٹ کر دیتے. وہ تو پھر 90 یہ تو یہ کہتے ہیں میرے بھائی 93 میں پھر کس کس نے پیسہ دیا. ووٹ مسلم لیگ نون نے 10 لاکھ زیادہ لیے, حکومت پیپلز پارٹی کی بن گئی. جو کارکردگی تھی مسلم لیگ نون کی بہتر تھی. غلام اسحاق خان اللہ انہیں بخشیا, وہ نہیں ہے دنیا میں, وہ مل گئے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. چھوڑیں یہ باتیں, کیا باتیں کرنی ہیں میرے بھائی جو ہیں کہتے ہیں سازشیں ہوئی ہیں. وہ صدر نہیں تھے اس وقت, سن لیں, وہ صدر نہیں تھے. سازشیں جو کہتے ہیں, میں نے کہا اللہ بخشے انہیں, میں نے یہ کہا اللہ بخشے. یہ کہتے ہیں سازشیں ہوئی ہمارے خلاف. ان کے خلاف سن لینا جی, صدر تھے, ان کے خلاف کس نے سازش کی ہے؟ نواز شریف صاحب نے تو بانگے دوہل سارے الزامات لے کر یہ کہا نہ سازش کریں گے آپ کے خلاف, نہ ہونے دیں گے. اور یہ سال پہلے تک تو یہ پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. میرے بھائی کسی نے آپ کے خلاف سازش نہیں کی, کہ کرنے نہیں دی. آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سازشی, جو یہ کارکردگی جو ہے نا یہ دکھا رہے ہیں کہ 2 ارب روپے کے روز کے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. آپ کے بیرونی قرضے جو آپ کو 33 ارب روپے ملے تھے آج 67 بلین ہو گئے ہیں. جو اندرونی قرضے ہیں وہ 7,000 ارب روپے ہو گئے ہیں. یہ آپ کی کارکردگی ہے, جس کو آپ کو میں نہیں کہتا. اگر اتنا عرصہ آدمی کو اٹھاتے اگر آپ برداشت کرتے رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو اب چند مہینے رہ گئے ہیں, وہ بھی جانے نہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں پورے 5 سال ملے. آپ کو کہتے ہیں فوراً الیکشنز ہو جائیں. میں عرض کرتا ہوں اگر ہماری کارکردگی نہ ہو تو ہم فوراً الیکشن بھی نہ مانگیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان تو نہیں لیکن پاکستان کے عوام کا حال بہت خراب ہے. یہ ابھی 4 دن پہلے جو آئے ہیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ, ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے پنجاب کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا, اور اوورال پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ICU میں, اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہا اقتصادی طور پر, اور خون دینے والا کوئی نہیں. اللہ معاف کرے, یہ صورتحال ہے ہمارے بھائیوں کی 4.5 سال کی کارکردگی. اور اندلیب عباس صاحبہ نے جو کہا ہے, یہ میری جو پارٹی ہے تحریک انصاف کی, یہ تو یو ٹرن پارٹی ہے. گپیں لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, پاس ہے کچھ نہیں, اور بس کہتے ہیں جی مجھے. انہوں نے 10 دفعہ کہا
ان کے لیڈر نے مجھے گورنر بنا دو سندھ کا تو میں سارے حالات ٹھیک کر لوں گا. جس آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ گورنر کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, وہ کہتا ہے مجھے گورنر لگا دو, وہ کیا کرے گا جسے گورنر راج کا بھی کہتے ہوں گے. اچھا سعید غنی صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیوں جواز دیا جاتا ہے کہ کراچی میں جو حالات ہیں اس سے زیادہ برے حالات پنجاب میں ہیں, یہ جواز کس طرح سے بنتا ہے؟ میں تھوڑی سی گزارش کر دوں. پہلے جو صدیق الفاروق صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, میں نے تو تھوڑی سی باتیں کی ہیں سعید غنی صاحب, میں نے تو بہت سی نہیں کی. چلیں ان تھوڑی سی باتوں کا جواب لے لیں. جی سعید صاحب. میں بھی بہت ہی مختصراً جواب دوں گا. دیکھیں, باوجود ان سارے چیلنجز کے, اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ترقی کی دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں, ایک لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے, ٹھیک, اور دوسری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہمیں ورثے میں ملی جو ہماری حکومت کے دوران بھی خراب رہی, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور جہاں تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہے, وہ اللہ کے فضل سے سیاسی جماعتیں اپنی جگہ اور ہمارے ملک کی عدالتیں بھی اس پورے جوش و جذبے کے ساتھ لگے رہے کہ اس ملک کے اندر کسی طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم نہ ہو سکے. معیشت اس سے بہتر تھی, آپ مانتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں دہشت گردی آپ کو ورثے میں ملی لیکن معیشت اس سے بہتر تھی. سنیں تو صحیح میری بات. جب ہماری حکومت آئی تو جناب اسحاق ڈار صاحب انتہائی قابل آدمی ہیں, وہ ہمارے وزیر خزانہ تھے. اچھا. اور ان کا بیان ریکارڈ پر ہے, انہوں نے جا کے کہا کہ پچھلی حکومت نے جو بھی فگرز بتائی تھی, جو معیشت کی صورت دنیا کو دکھائی تھی, وہ ساری جعلی ہے اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پی ایم ایل این کے حکومت سے نکلنے کا جواز ججز نہیں تھے, بلکہ معیشت کی وہ صورتحال تھی جس کو پی ایم ایل این حکومت میں رہ کر ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا انہوں نے بہانہ ججز کا بنایا اور حکومت چھوڑ کر چلے گئے. اچھا. اسحاق ڈار صاحب کے اس بیان کے بعد جو ڈالرز کی قیمت بڑھنا شروع ہوئی, وہ بڑی مشکلوں سے جا کر 90 روپے کے قریب جا کے رکی. اب اگر یہ صورتحال خود ان کے وزیر خزانہ بتائیں, اور اس کے بعد جب 2008 میں ہم نے حکومت سنبھالی, اسٹاک ایکسچینج 5000 اور کچھ پوائنٹس پر تھا, آج 16000 سے اوپر ہے. پاکستان کے ریمیٹنسز آج پاکستان کی تاریخ کے بالکل عروج پر ہیں. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز آج ہمارے پاکستان کی تاریخی ٹارگٹ پر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو باوجود بین الاقوامی معاشی بحران کے لوگوں کو نوکریوں سے نہیں نکالا, لوگوں کو روزگار دیا, لاکھوں لوگوں کو نیا روزگار ملا ہے. ہزاروں لوگوں کو ہم نے ری انسٹیٹ کیا, اور ان لوگوں کو جو پی ایم ایل این کی حکومت میں, جنرل مشرف کی حکومت میں لوگ بھرتی ہوئے جو ریگولرائز نہیں تھے, کانٹریکٹ پر تھے, اس حکومت نے ان کو ریگولرائز کیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 130% سے زیادہ اضافہ ہوا, جبکہ پچھلے سال پنجاب حکومت نے اور خصوصی طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت کی جانب سے 50% اضافے کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایسے کام کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسکیم پاکستان میں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنی زبردست اسکیم آئے گی, جس سے ٹارگٹ کر کے اس ملک کے لاکھوں کروڑوں خاندانوں کو مالی سپورٹ فراہم کی جائے گی. تو یہ اتنی چیزیں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد 99 میں جو بین الاقوامی ٹریڈ ہے اس میں پاکستان کا شیئر 0.3% تھا. 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تو وہ 0.4% تھا, اور پچھلے سال 2011 میں وہ 0.5% ہوا ہے. تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر باوجود سیلاب کے, بارشوں کے, قدرتی آفات کے, ہمارے ملک میں گندم سمیت کسی چیز کا بحران نہیں ہوا. جبکہ ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی گندم ایکسپورٹ کی. ان کی حکومت میں گندم کا, آٹے کا بحران تھا, اور لوگوں نے یہ نارے لگائے تھے کہ اس ملک کا ساری اچھی کارکردگی, شیر کھا گیا, یہ نارے لوگوں کو بھولے نہیں ہیں. اچھا سعید صاحب, ساری اچھی کارکردگی, میں گزارش کرتا ہوں, تنخواہیں لوگوں کی بڑی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیں مہنگائی کس قدر بڑھ گئی, دگنی ہو گئی. صدیق صاحب میں آتا ہوں, آپ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا. اچھا اندلیب صاحب, لیکن اسامہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بڑھی ہے, مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی ہے. اور 2008 میں جو انفلیشن کا ریٹ 25% تھا, آج وہ سنگل ڈیجٹ میں 9% پہ آ گیا ہے. تو ہم آپ اس چیز کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ابھی ہماری بہن یہ بتا رہی تھی کہ گروتھ ہماری 3.5 یا 3.7% پچھلے سال ہوئی ہے, اس سے پچھلے سال 2.2% تھی. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہماری گروتھ کی جو کارکردگی وہ بہتر ہو رہی ہے, گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ جن چیلنجز کا ہمیں جی سامنا ہے، میں سمجھ گیا، بہت محنت کیا پیپلز پارٹی نے، بڑی بہتری آئی. نہیں بات ہو گئی، آپ دوسروں کا بھی جواب لینے نا، کافی تفصیل سے بات ہو گئی. دیکھیں نہیں، میں آپ کو بس دوبارہ آتا ہوں، جو کارکردگی رہ گئی ہے وہ بھی گنوا دیجیے گا. آپ دوسری دفعہ آپ باقی باتیں کریں نا. اچھا صدیق صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ ان سب باتوں کا جواب دیجیے گا. اندیش صاحب آپ نے سن لیا، جس طرح سے الزامات جو لگائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کارکردگی تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا گیا، ابھی میں صرف پنجاب حکومت کی بات کر لوں تاکہ وہ اس کا جواب بھی دے دے پیپلز پارٹی کی بات کے ساتھ. انٹرنشپ پروگرامز مل رہے ہیں نوجوانوں کو، لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، کچھ ہو تو رہا ہے. چلیں آپ کے دباؤ پہ اگر میں مان لوں، الیکشنز کے قریب آتے ہی مسلم لیگ نون جو ہے نوجوانوں پر بھی توجہ دے رہی ہے، یہ تو آپ مانیں؟ تو وہ آبویسلی نوجوانوں پہ توجہ دے گی، کیونکہ اس نے 5 سال تو نوجوان کیا بوڑھوں پہ بھی توجہ نہیں دی. تو اب ان کو خطرہ ہے کہ یہ ساری جو سونامی ہے نوجوانوں کی وہ ادھر جا رہی ہے، تو انہوں نے اس پہ تو خطرہ کرنے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں گورننس کی بات کریں، آپ ایک سڑک ہے 32 کلومیٹر کی جس پہ آپ 27 ارب سے شروع ہوئے اور 70 ارب تک پہنچ گئے. آپ کے 4 کروڑ بچے پنجاب میں باہر بیٹھے اسکولوں سے، آپ 4 کروڑ بچے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. 30% اسکولوں میں نہ ٹوائلٹ ہے، 20% اسکولوں میں ٹیچر ہی نہیں آتا. تو آپ ایک سڑک دے کے تو آپ 70 ارب، یہ کرمنل ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. یہ بالکل وہ جو شہباز شریف کہتے ہیں نا، شہباز شریف کی بجائے یہ بالکل وہ ایلیمنٹ ہو رہا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، یہ آپس میں چونکہ ان کا پہلے مکمکہ تھا، اب چونکہ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے تو اب یہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے انہوں نے سارا خراب کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 92 میں ریگڈ تھے الیکشنز، یہ کہتے ہیں 90 میں ریگڈ تھے الیکشنز. میں اور سارے ہم بڑا سوچتے ہیں کہ جی 5 دفعہ اور 2 دفعہ آنے کے بعد کارکردگی جو ہے، فیکٹس اینڈ فگرز تو میں اپنے تو نہیں دے رہی نا، یہ تو انہوں نے جو پبلش کیے میں انہی کی بات کری. تو بار بار یہ کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں؟ اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں گورنر کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو جیلانی صاحب نے پہلے بنایا فائنانس منسٹر، ضیاء الحق صاحب نے بنایا ان کو چیف منسٹر، اس کے بعد ISI نے بنایا ان کو پرائم منسٹر. تو یہ تو ان کی ہسٹری یہ رہی ہے. یو ٹرن کیا، یہ تو زیڈ ٹرن، ایکس ٹرن، سارے ٹرنز کر چکے ہیں. اچھا اس سے قطع نظر آپ جو بات کر رہی ہیں سڑک کی، اس میں کرپشن کم از کم آپ نہیں کہہ سکتے، ترجیحات جو ہیں وہ درست نہیں ہے. میں اس کا جواب بھی لیتا ہوں. 70 ارب روپے کی سڑک ہے اور آپ پوچھ لیں جا کے کہ آپ نے خود کہا کہ ہر طرف آپ کو سریا نظر آ رہا ہے، اور اس سریے کی کیا پرائس پہ لیا گیا وہ سب پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے، وہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی، وہ سب آج آ کے اصغر خان کیس پر بات آ جاتی ہے. کیا یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے بھی؟ میں اس پر بھی جواب لوں گا. صدیق الفاروق صاحب، یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے، جو کچھ کہا گیا ہے، اس کا جواب کا موقع آپ کو ضرور ملے گا اس بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ خوفزدہ تھے حالات سے، اور جس طرح نواز شریف صاحب نے آپ کہا کہ اگلی حکومت کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی حکومت بنانا، تو یہ بات تھی. اور جس طرح ابھی تحریک انصاف کی جانب سے اندیل عباس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایک سڑک پر اربوں روپیہ لگا دیا، وہ اگر آپ تعلیم پر لگاتے تو بہتر ہوتا. بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا اور وہ انہوں نے مسائل کریٹ کر دیے یا وہ چھوڑ کے چلے گئے. اگر پیپلز پارٹی کے پاس اہل ٹیم نہیں ہے، اور جو ثابت ہو گیا ہے، یا تو یہ مینڈیٹ آپ نے لیا ہے سنگل لارجسٹ پارٹی، تو آپ کی اقتصادی ٹیم اچھی ہونی چاہیے تھی، ملک کے مسائل حل کرتی، نہیں حل کیے نا. اسی لیے پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں دنیا کی جو غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے لویسٹ، سب سے کم ہوئی ہے اس سال. یہ ان کی کارکردگی ہے. سب سے زیادہ بے روزگاری جب صنعتیں بند ہو گئی ہیں، یہاں سے پیر اٹھایا اور بنگلہ دیش سرمایہ جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے. بے روزگاری جب یہ صنعتیں بند ہوئی ہیں تو بے روزگاری کا کوئی حساب نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بات فرمائی ہے جناب کہ اپنا گندم کا بحران. حضور پیپلز پارٹی اللہ بخشے بے نظیر صاحبہ کو 96 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو آٹے اور گندم کا بحران انہوں نے ہمیں ورثے میں دیا، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں اپریل میں اصلاحات کا اعلان ہوا، زرعی اصلاحات کا، اور گندم جو ہے وہ سب سے زیادہ پیدا ہوئی اللہ اس وقت. آپ نے گندم 600 سے 1050 ایک دم 450 روپے بڑھا دی.
غریب آدمی کے لیے مشکل ہو گئی، لیکن اتنے ریٹ بڑھانے کی وجہ سے ہم نے بھی اس کی مخالفت نہیں، گندم بہتر ہوئی. ابھی جو نوکریاں ملی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے. جتنے پیپلز پارٹی کے کارکن انہوں نے پی آئی اے میں اور دوسری جگہ بھرتی کیے تھے، وہ ان کی صورتحال تھی اور وہ میرٹ پر نکالے گئے تھے. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، میں اپنے بھائی کو یاد دلاتا ہوں اور ان کے ذریعے یہ سارے جو ناظرین اور سامعین ہیں کہ قبلہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہلے آپ نے گلگت بلتستان میں جا کے پیسے تقسیم کیے ووٹیں لینے کے لیے، راتوں رات لوگوں کو 10-10 ہزار روپے تقسیم کیے آپ نے، پھر آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں تقسیم کیے اور اس پر بین الاقوامی اعتراض آیا ہے، آئی ایم ایف نے بھی اعتراض کیا ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ شفاف ہے، اور بہت سے گھوسٹ ریسیور سامنے آ رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا. اچھا، میں پھر یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے علاوہ میں نے عرض کیا، اب اندلیب عباس جو میری بہن ہے وہ کہتی ہیں ان کو انفراسٹرکچر کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اب لاہور کراچی جتنا بڑا 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر 50 کلومیٹر دور پھیل گیا ہے، وہاں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے اور کوئی ایسی سڑک نہیں ہے لاہور میں جس پر 70 ارب روپے لگے ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں. اچھا، جو ایک لمحہ میں 2 جملے عرض کروں گا. جس تحریک انصاف کو اچھا لفظ نہیں ملا تبدیلی کے لیے، سونامی کے تباہی کے علمبردار لفظ کے لیے جس کا نام ہی تباہی ہے، وہ کیا اس کی ترجیحات ہوں گی؟ وہ ایک تبدیلی کی وجہ سے نام دے رہے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں جو میرا تینوں سے سوال ہوگا. صدیق صاحب میں مختصراً چاہوں گا کیونکہ مجھے پھر سعید صاحب کے پاس جانا ہے کہ تبدیلی کی بات تینوں تبدیلی کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں تبدیلی وہی لوگ جو ڈکٹیٹرز کے ساتھ تھے آج وہی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور منشور کی تیاری ہوتی ہے، تینوں پارٹیز میں وہ لوگ ہیں، کیوں؟ میں پہلے جواب دے دوں؟ جی پلیز. دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری پارٹی نے یہ 2 ٹوک بات کی تھی کہ جن لوگوں نے پرویز مشرف کے کہنے پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑا، اور اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، وہ چودھری برادران ہیں، شجاعت صاحب ہیں اور پرویز الہی ہیں، ان کو ہم نہیں لیں گے. باقی جو لوگ اس کے ہٹ کے ہیں وہ اگر آئیں گے تو ہم لیں گے. یہ بات تو ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر منشور کی تیاری میں کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے ہم اس سے مشورہ لے لیں اور اچھا منشور بنائیں جو قابل عمل ہو. ہم ایسے ہی جناب دودھ شہد کی نہریں بہانے کی 9 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے اور 9 دن میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. ہم وہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے واقعی ہم تبدیلی لائیں. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو جیسے ہم نے 90 سے 93 میں تبدیلی لائی اور جیسے 97 میں ہم نے ڈکٹیشن کو مسترد کیا، ہم نے پاکستان کو اعلانیہ تحریک انصاف پر الزام تو نہیں لگانا چاہیے کہ مشرف کے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. سعید غنی صاحب، سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مفاہمت کی اگر سیاست ہے تو سب کے لیے کوئی بھی آ جائے کہ میں نہیں لوں گا ایسے لوگوں کو، اور انہوں نے لیا. انہوں نے کہا تھا میں لوگوں سے مختلف ہوں، اور آپ نے بھی کہا تھا، ثابت کیا کہ وہ بھی روایتی سیاستدان ہے، وہ کوئی مختلف نہیں ہے. جی سعید غنی صاحب، یہ مفاہمت کی سیاست ہے، آپ سمجھتے ہیں لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو تباہی ہوئی ملک میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئی وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ پھر الیکشن میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ سمجھوتے کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور پھر بھی آپ الیکشن جیتیں گے؟ اسامہ، پہلے تو 2 باتوں کا میں جواب دے دوں. ایک تو صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ انڈسٹریز ہمارے ہاں بند ہو گئی، ہو سکتا ہے کچھ ہوئی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 25 ارب کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی. کیا انڈسٹریز بند ہوں اور آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں. تو یہ بات ان کی خود ہی غلط ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ جو تاریخ ہے. میں عرض کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے سال، اس کا جواب یہی دیتا ہوں. ایک سیکنڈ نا، کپاس کی قیمت 4 گنا زیادہ بڑھ گئی. That was bonanza. آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اکانومی جانتا ہوں، یعنی روپے کی قدر گری اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی قیمت ایک دم 100 روپے سے 1000 ہو جائے اور آپ کو پیسہ مل جائے تو وہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے، وہ حالات کی کارکردگی. اور ڈیویلویشن بھی ہوئی ہے. اچھا صدیق صاحب، چلیں ٹھیک ہے. اگر کوئی بہتری ہوئی ہے، وہ بہتری ہوئی ہے تو وہ حالات کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اگر کوئی برائی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے کہ کپاس دنیا میں کم ہوئی، جب میں کہتا ہوں ہوئی تو صحیح نا، آپ کی کپاس کی قیمت زیادہ مل گئی. صدیق الفاروق صاحب سنیں تو صحیح نا. چلیں سنا. جب میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک ریسیشن ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. وہ پہلے بھی تھی. دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے اور فیول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. یہ 4 سال 5 سال پہلے بھی یہی سب کچھ تھا. صحیح صاحب، برائی ہو رہی ہے تو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں.
تو آپ یا تو ساری چیزیں حالات پہ چھوڑ دیجئے, جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی حالات کی وجہ سے, جو برا ہو رہا ہے حالات کی وجہ سے, تو پھر ہم پہ الزام مت لگائیے. میں یہی جواب دیتا ہوں, میں اپنے بھائی کا یہاں جواب دیتا ہوں. ایک لمحہ دوسری بات آپ سے اجازت چاہتا ہوں سعید غنی صاحب سے, ایک لمحہ ایک سیکنڈ. اچھا چلیں سعید غنی صاحب ایک منٹ جی صدیق صاحب آخری سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کی انہوں نے بات کی, بنگلہ دیش میں لوگ انویسٹ کرنے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بہتر انسینٹیوز مل رہے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو چیزیں بنگلہ دیش سے امپورٹ ہوتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں, ان کو زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں. 22% کا فرق ہے جو یہاں پر بزنس کرتے ہیں اور جو بنگلہ دیش میں بزنس کرتے ہیں. حالات سے تنگ نہیں ہے لوگ, کراچی کے حالات سے لوگ تنگ ہو کر نہیں جا رہے, آپ کا خیال ہے؟ میری ایک بات سنیں, اگر تنگ ہو کر جا رہے ہوتے نا تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں بڑھتے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج اتنی اوپر نہیں جاتی. آپ کے ملک میں حالات اتنے خراب نہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو صرف گزارش یہ کراچی کے لوگ اگر سن رہے ہوں گے, سینٹر سعید غنی صاحب جانے دیں, اگر لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے اتنے خراب نہیں ہیں. اب روز 9 لوگ اگر مریں گے, 10-12 لوگ, آپ کہیں گے حالات زیادہ خراب نہیں ہیں, لوگ مر نہیں رہے. اسامہ صاحب سعید غنی صاحب جیسا شریف اور پڑھا لکھا آدمی جب یہ بات کرتا ہے, ایک لمحہ میری سن لینا, آپ سن لیں میری بات, آپ سن لیں, 2 باتیں کروں گا. سعید غنی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. خدا کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے آپ دیکھیں, میں آپ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ دیکھیں جس دن دہشت گردی کراچی میں یا ٹارگٹ کلنگ زیادہ ہوئی, یہاں سے جناب آپ کا وزیر داخلہ اٹھا, ٹیلی فون کیا آپ کے صدر مملکت نے الطاف حسین صاحب کو, تینوں میں جناب بات ہوئی, تو وہاں 10-15 دن کے لیے ٹارگٹ کلنگ رک گئی. میں یہ کہتا ہوں وہاں دہشت گردی پر کنٹرول ہو گیا 15 دن کے لیے. جب یہ 3 لوگ ملتے ہیں دہشت گردی کم ہو جاتی ہے, تو ختم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صدیق صاحب بات ہو گئی کہ جب حکومت مل کر بیٹھتی ہیں اپنی اتحادیوں کے ساتھ تو حالات کنٹرول ہوتے ہیں. جی اسامہ میری بات سنیں, یہ بات پوری دنیا مانتی ہے, ساری جماعتیں مانتی ہیں کہ جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ اس دہشت گردی کے اثرات آپ کے ملک کے ہر شعبے پہ آتے ہیں؟ میں یہ بھی تو گزارش کر رہا ہوں سعید غنی صاحب, یہ 5 سال پہلے بھی تھے, دہشت گردی اس وقت بھی ہو رہی تھی, مگر اس وقت کراچی کے حالات یہ نہیں تھے, کوئی جنگ نہیں ہے. میرے پاس آخری چند منٹ رہ گئے ہیں, آپ کی بات مکمل ہو. صدیق صاحب آپ پلیز, صدیق صاحب بات ہوگی نا, اب مجھے اندلیب صاحب سے آخری بات. اتفاق رائے سے دیے, اچھا انہوں نے عمل نہیں کیا, پارلیمنٹ کے 14 نکات پر عمل نہیں کیا, ورنہ دہشت گردی ختم ہو جاتی. اچھا وہ اب عمل جو ہے پتہ نہیں کب ہوگا, وہ کہتے ہیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر, ساری دنیا کے سپر پاور مل کر وہ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 پوائنٹ عمل ہو جائے تو ختم ہو جائے گی. اچھا چلیں, کیونکہ آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں اچھا مجھے ایک منٹ آخری سیکنڈ سے سینٹر صاحب پلیز آخری چند سیکنڈ. نہیں سینٹر صاحب بات ہو گئی, میں نے سن لیا, آپ نے کہا ہے کہ پی ایم ایل نہیں ایک سیکنڈ, یہ اہم بات ہے. پی ایم ایل این کی قیادت یہ کہتی ہے طالبان کو کہ آپ کے اور ہمارے خیالات مشترک ہیں, مہربانی کر کے پنجاب میں دہشت گردی نہ کیجیے. شہباز شریف صاحب نے پھر کہہ دیا تھا, پڑا ہے وہاں جو کرنا ہے کیجیے. انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا 2 سال پہلے, اس کے بیان کو کہا کہ کانٹیکسٹ کے بغیر سیاق و سباق کے بغیر کہا گیا. تینوں صوبوں میں یہ چیزیں ہوں گی. اچھا چلیں, اب مجھے آخری سوال جو ہے اندلیب صاحبہ سے کرنے دیں پلیز. اندلیب صاحبہ, وہ جو سوال تھا کہ تبدیلی کا نعرہ آپ لوگ لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے لوگ اس وجہ سے آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں, الیکشنز پر آپ لوگوں کو کس طرح سے کہیں گے؟ یہ جو اصغر خان کیس ہے, صرف اسی کو بار بار دہرا کر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کہ اصغر خان کیس پر, جب وہی لوگ جن پر آپ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ تھے ایجنسیز کے بنائے ہوئے, وہی لوگ آپ ساتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں ہم ایک بالکل مختلف جماعت ہیں, کس طرح؟ اسامہ اگر آپ فیکٹس پہ جائیں, میں تو فیکٹس پہ بیکاز نمبرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے ابھی یوتھ پالیسی اناؤنس کی, آپ کو پتہ ہے پہلی جماعت ہے جس نے کہا کہ 25% ووٹ جو ہوگا, سیٹیں جو ہوں گی وہ یوتھ کو ملیں گی. اور اس کی کرٹیسزم ساروں نے کہا جی ہاں وہ کیسے, ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم ان کو اسپانسر کروائیں گے. 25% آپ کو یوتھ نظر آئے گا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, خورشید صاحب نہیں ہوں گے, شامل قریشی صاحب نہیں ہوں گے, اور یہ جو 4 نام آپ لے رہے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ والے لوگ ہیں جس پہ ان کے خواجہ آصف نے بیٹھ کے شاہ محمود صاحب کے بارے میں کہا کہ امیکولیٹ انٹیگریٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹیٹس کو چھوڑ کے آئے ہیں,
जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, और भी लोग छोड़ के जाएंगे। क्योंकि सब छोड़कर आए हैं। अगर वो सारे जहांगीर तरीन साहब छोड़कर आए हैं। नहीं, और जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल छोड़ के आए, उनकी वो तो जब जा चुके हैं तो उसके बाद आप पहली उनको ले बात रहे यह हैं कि जहांगीर तरीन साहब पहले बंदे थे जिन्होंने खड़े होकर कहा कि असासे डिक्लेयर होने चाहिए, और असासे डिक्लेयर किए। ये सबकी हिस्ट्री है कि इन्होंने चेंज के ऊपर, अगर आप शाह महमूद को देखें, रेमंड डेविस पे वो रिजाइन करके आए हैं। तो ये सारे के सारे इनके लोग कहते हैं कि इमैक्युलेट इंटेग्रिटी वाले हैं। 25% जब नई शक्लें आएंगी, मैं तो इनको कहती हूं ये देना टिकटें। अच्छा, फैसला आवाम ने करना है। बिलावल को, मरियम नवाज शरीफ को, ये इनकी डायनेस्टीज है। अच्छा, ये आप भी कहेंगे जी यूथ ले आए। ठीक है, आप अपना मंशूर ले आए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अभी लाना है। फैसला आप लोगों ने करना है। जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने फैसला करना है कि वो किस जमात को वोट डालते हैं। आने वाले इलेक्शंस में तैयारियां सब कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी की सब बात कर रहे हैं, लेकिन असल फैसला आप लोगों के हाथ में है। अपने वोट का हक सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि फिर ये गिला ना हो कि अब जो हुकूमत है वो हमारी नहीं है। आपको एक मौका और मिलने जा रहा है। दुआओं में पाकिस्तान को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।